अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। पहले यहाँ का थोड़ा सा एक मिनट जिक्र कर देते हैं कि देखें जी, अभी तक सिचुएशन स्टेल है मिड टर्म की। 211 लोअर हाउस में रिपब्लिकन के पास हैं, 198 की सिचुएशन वहीं रुकी हुई है डेमोक्रेट्स की। और मोहतरम जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जो डेमोक्रेट के कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 40 से उम्मीदवार हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर आसिफ महमूद, पाकिस्तानी अमेरिकन, 63% वोटिंग हुई है, इनको 41% मिला अभी तक वोट, 77,000 वोट है इनके पास। और जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, जो सिटिंग कांग्रेस वूमन भी हैं, उनके पास 1,07,000 मेरे ख्याल में वोट है, जो मुझे याद पड़ता है, या 1,03,000 या 1,07,000 वट एवर। और जो असल बात है कि जी 2 सीटें हैं सेनेट की जो जिन पे काउंटिंग हो रही है, अराउंड अबव 90% काउंटिंग हो चुकी है एरिज़ोना और नवाडा में। एक सीट पर बज़ाहिर जो है रिपब्लिकन आ गए हैं और एक सीट के ऊपर सेनेट डेमोक्रेट आ गए हैं, जिनके पास 48 सीट्स हैं इस वक्त और रिपब्लिकन के पास 49 है। तो जो डेमोक्रेट्स के लोग हैं उनका कहना है, न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि वो कहते हैं ये दोनों सीटें हम ले लेंगे, और रिपब्लिकन जो है वो भी पसे पर्दा इत्तफाक करते हैं इस बात से कि ये सीटें हमारे पास से निकल सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था ये टाई होगी, 49 और 50-50 का नहीं होगा। और लेट से एक सीट निकल भी जाती है, और रन ऑफ की जो सीट है जॉर्जिया की, वो 4 हफ्ते के और कैंपेन है अभी, तो उसमें भी कहते ही हैं कि डेमोक्रेट जो हैं कि सदर के पास तकरीरियों का और दूसरे इख्तियारात मौजूद रहेंगे, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा हुकूमत रन करने में। तो लेट्स सी क्या होता है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। एक तो खान साहब ने आज फिर मार्च से खिताब किया है, वीडियो खिताब, और शहबाज शरीफ अभी तक लंदन में हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी निकले हैं वहाँ से। और जो सलमान अहमद और रिटायर मेजर रोकड़ी की जो खुर्रम हैं, उनकी लड़ाई अब बहुत मंजर पर आ गई है और उसमें बहुत दिलचस्प खबरें हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले खान साहब की तकरीर पर गुफ्तगू करते हैं। एक तो खान साहब का एक जो स्टाइल है आपने नोट किया कि पहले 2 मिनट चोर चोर, डाकू डाकू डाकू, खा गए, और फिर रियासत मदीना हाथ में रख के अमर बिल मारूफ नहीउल मुनकर पर भी शुरू होते हैं कि इंसाफ से माशरे कायम होते हैं, और रियासत मदीना उसकी मिसाल है। रटे पिटे जुमले हैं। तो उसमें मुझे एक हंसी आई, तो मुझे याद आया जब मैं ये तकरीर देख रहा था कि जैसे ये मियाँ बरादर ना मेट्रो बनाते थे, हाईवे बनाते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते थे, ताकि जो देखे जिसकी नज़र पड़े तो उनके जहन में मियाँ बरादरान की शक्लें आएँ। इवन ये कि मैंने तो संडे बाज़ारों में, संडे बाज़ार तो यहाँ होते हैं फ्ली मार्केट, वहाँ जुम्मा बाज़ारों में मैंने देखा कि 6 रेड़े लगे हुए हैं, 12 स्टॉल लगे हुए हैं, गोश्त बिक रहा है, सब्ज़ी बिक रही है, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं कि जुम्मा बाज़ार भी उन्होंने लगवाया है। कि ये प्रोजेक्शन का एक तरीक़ा है, और जिन हुक्मरानों के पास कोई देने को नहीं होता वो यही काम करती हैं। तो खान साहब के पास भी कुछ ना 3.5 साल की कारकर्दगी है, ना कुछ और है। एजेंडा तो आज तक बताया नहीं कि वो कैसे गुर्बत दूर करेंगे, ये रियासत मदीना कैसे बनाएंगे, इस कॉन्स्टिट्यूशन की मौजूदगी में अदालतों पे कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो तो सब जगह कंट्रोल करना चाहते हैं और सब कुछ दुरुस्त कर देना चाहते हैं। तो वो ये नहीं बताते, मगर उन्हें पता है कि चोर 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 रोज़ करने से अब मेरे जहन में भी चोर का होना कोई मेरे सामने, तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तस्वीर आती है। तो ये जो मेट्रो है ना, और ये हाईवे और बड़ी बड़ी जो उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए, और चोर चोर ये एक दूसरे से रिजम्बल करते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीडिया एडवाइज़र था उनका, वही अब इनका मीडिया एडवाइज़र है। उसने तरीक़ा बदल दिया है, मगर जहनों पर छाप जो है एक ही तरह से लगाई जा रही है। फिर खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की। मैंने कल आपको बताया था कि खान साहब ये पहले तो ये कहते रहे कि ठीक है जिसे चाहे मेरिट पे लगा दें, मगर ये मुतनाज़ा बना के इस तकरीरी को छोड़ेंगे, और जो बना चुके हैं आलमोस्ट कि बड़े पैमाने पे। कल भी उन्होंने कहा कि ये तो अपने मफादात के लिए लेकर आएंगे, और ये तो चोरों को ले, मतलब उसका मफहूम ये था कि जो आर्मी जनरल आएगा, नया आर्मी चीफ, वो भी चोर होगा। वो अगर इनकी नॉमिनेशन से आया तो वो इनके मफादात के लिए काम करेगा, चोरी करेगा,
اور یہ جس کو لگاتے ہیں وہ تو چور ہی ہوتا ہے، مطلب وہ باجوہ کو چور کہہ رہے ہیں. وہ باجوہ جسے انہوں نے ایکسٹینشن دی، جو جمہوریت کا بہت بڑا متوالا ثابت کرتے تھے خان صاحب، وہ سب آپ کو پتہ ہے. اگر جنہیں یاد نہیں ہے وہ ریکال کریں تو انہیں خان صاحب کے 2 لاکھ بیانات سامنے آ جائیں گے کہ یہ اس سے بہتر تو جنرل ہی نہیں آیا جو ہر قدم پہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں سپورٹ کرتا ہے. اور 3 سال کی ایکسٹینشن تو دی، پھر یہ بھی کہا کہ تاحیات بھی ہم آپ کو بنانے کو تیار ہیں. وہ نواز شریف کا ہی لگایا ہوا تھا، سب کو پتہ ہے. اور گزشتہ 90 کی دہائی سے تو وہی لوگ لگا رہے ہیں نا، چاہے وہ مشرف ہو جن کے ریفرینڈم میں خان صاحب نے حمایت کی تھی، مطلب یو نیم اٹ، سارے کے سارے انہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں. مگر خان صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ڈر ہے عاصم منیر سے. ایک عاصم منیر سے ڈرتا ہے بقول روف کلاسرا اور مالک کے، کہ ایک عاصم منیر سے ڈرتا ہے اور ایک ساحر شمشاد سے ڈرتا ہے. مطلب انسانی تاریخ میں یہ سب دلچسپ ترین واقعات ہیں، انہیں غور سے دیکھا جا رہا ہے تاریخ میں، جو اگلی نسلیں جب پڑھیں گی تو ہنسا کریں گی کہ یار کیا لوگ تھے یہ بھی. تو خان صاحب اپنے کام پہ ڈٹے ہوئے ہیں. پھر ساتھ میں خان صاحب بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو خاندانی پیدائشی چور ہیں، اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ نظام کو، اداروں کو، سب کو کرپٹ کر دیتے ہیں. پھر خان صاحب ایک بیان حوالہ دیتے ہیں 92 کا ایک آئی جی کی رپورٹ کا پنجاب کی، کہ جناب پیسے لے کر پولیس میں بھرتیاں کی گئیں اور لوٹ مار مچی اور کرمنلز کو جو ہے وہ لگا دیا گیا اداروں میں. یہ پورا انہوں نے ڈیٹیل بتائی. تو وہ میں نے کہا خان صاحب، دل میں میں نے کہا خان صاحب جب وہ بات کر رہے تھے کہ تھوڑا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کریں. مطلب کس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کی بیگم، آپ کا رقیب روسیہ، جس کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ رقیب روسیہ کتے کا پلہ، رقیب روسیہ کتے کا پلہ، ابروئے یار کو کہتا ہے بھوں. ہمیں ہوتی نا ان کو کہ ابروئے یار کو کہتا ہے بھوں. وہ فراگوگی کے ساتھ مل کر ہر پوسٹ بیچ رہے تھے اور عثمان بزدار، اور آپ کو لوگ آ کے بتاتے تھے. یہاں تک کہ جنرل عاصم منیر نے یہی تو بتایا تھا نا کہ مال بنایا جا رہا ہے، تبادلے تقرری میں پیسے کھائے جا رہے ہیں. بلکہ میرے ایک دوست ہیں پی ٹی آئی کے، بہت عزیز دوست ہیں، بھائیوں جیسے ہیں، انہوں نے بھی پچھلے دنوں بتایا کہ ایک بانی ممبر امریکہ سے ہی ان کا تعلق ہے. انہوں نے لاہور میں کچھ عرصے رہنے کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں پوری تفصیل بتائی کہ خان صاحب کیسے کیسے سب کچھ بیچا جا رہا ہے، یہاں کیسے کیسے لوٹ مار ہو رہی ہے. مگر خان صاحب نے نظریں ادھر ادھر کر لیں جیسے کچھ سنا ہی نہیں، اور آہستہ سے کہہ دیا اچھا میں دیکھوں گا. تو خان صاحب یہ تو ہر دور میں ہوا. ہمیں آپ سے شکایت ہی ہے کہ نہ آپ جمہوریت پرست ہیں، نہ آپ نیک ہیں، ایماندار ہیں. نیک کا تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، مگر آپ ایماندار نہیں ہیں. اور نیکی پہ بھی بڑی دیر بات ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، مگر وہ آپ کا پرسنل ہے، آپ جانیں، آپ کا اللہ جانے. مگر ہر دور میں یہی ہوا ہے اور آپ بھی اسی لیے آئے ہیں. آپ مانے نہ مانے توشہ خانے کی گھڑیاں آپ کے نام پہ کسی نے اور نے بیچی ہوں گی، مگر بیچی. اچھا پھر آپ کے ہاں تو صورتحال یہ ہے خان صاحب کہ سلمان احمد میجر ریٹائر روکڑی کے ساتھ ملتا ہے. ابھی حامد میر نے پورا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا. اب کہتا ہے سلمان، جب جو اس کا دوست ہے میجر جنرل کا، مگر اقتدار کا لالچ، حوث، خواہش. اور میں سلمان کے اراؤنڈ کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. میرے پاس بڑی خبریں ہیں، مگر پھر وہی ذاتیات کی بات آئے گی، میں اس پہ نہیں کروں گا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اپنی مرضی سے ملا تھا، خان صاحب کا کوئی اپروول نہیں تھا، اور یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. مطلب دوستی پہ بھی لعنت بھیج دیتے ہیں، اور وہی الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر جھوٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو حامد میر بتا رہے تھے کہ میرے پاس ان کا ریٹن ثبوت رکھا ہوا ہے کہ جو انہوں نے ملاقات کے بعد کیا نام ان کا جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کے بعد خان صاحب کو پوری بریفنگ ریٹن میں دی اور بتایا کہ کیا کیا وہاں باتیں ہوئیں اور آپ کا نیریٹو ہم نے کیسے آگے بڑھایا، اور باقی ڈیٹیل میں آپ کو آ کے کل بتاؤں گا. تو یہ ہے امر بالمعروف نہی المنکر کہ خان صاحب کی ہر تقریر میں کچھ دیر کے بعد امر بالمعروف نہی المنکر آ جاتا ہے، جو کل رات بھی آ گیا. عوام کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ خان صاحب یہ پلٹیاں جب مارتے ہیں اپنے پرانے بیانات، ان کی ہر چیز موجود ہے. مگر بات یہ ہے کہ جب نظام اتنا بوسیدہ سل گڑ گیا ہو
اور ایک طرف دو جھوٹے کھڑے ہوں بھائی مکرو چہرے کے ساتھ اور لوگ ان سے بیزار ہو چکا ہوں، تو یہ ایک گلیمر ہے، پتہ سب کو ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ خاندانی کرپٹ ہیں، سب کو پتہ ہے وہ خاندانی کرپٹ ہیں، ان کی نسلیں کرپٹ ہیں، ملک کو کھا جانے والے ہی وہ لوگ ہیں، اور ان کی امان اسی میں ہے کہ خان صاحب لوٹ کر آ جائیں کسی صورت سے۔ تو یہاں نظام تو کوئی نہیں ہے، ادارے تو سارے ٹوٹ چکے ہیں۔ کوئی ایک ادارہ آپ کے دماغ میں اگر آتا ہو تو مجھے بھی بتائیے گا، جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ کام کرتا ہے۔ وہ فوج کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی آج اسپلٹ ہوا ہے، نہیں آج نہیں ہوا، بہت پہلے ہو گیا تھا، جس کا پہلا اظہار اسی باجوہ نے کیا تھا جب جنرل رضوان اختر نے اس کے خلاف قادیانیوں کی مہم چلوائی تھی۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو انہیں میلاد کروانی پڑ گئی تھی اپنے گھر میں، اور مسلسل میلاد کرواتے تھے، خانہ کعبہ پہنچتے تھے کہ کسی صورت سے یہ تاثر ختم ہو جائے کہ یہ قادیانی نہیں ہے۔ حالانکہ کسی پروفیشنل کا قادیانی ہونا، سنی ہونا، مسلمان ہونا، کرسچن ہونا اس کو معنی رکھتا ہے کہ رشی سونک بنتا ہے تو گجرانوالہ میں آپ مٹھائیاں بانٹتے ہیں کہ ہماری زمین کا بیٹا ہے، مگر جو آپ کی اپنی زمین کے بیٹے ہیں اگر آپ آگے وہ آ سکتے ہوں، میرٹ پر ہوں، تو آپ اس لیے انہیں سنب کر دیتے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں، وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، وہ فلانے فرقے سے ہیں، وہ فلانے گروپ سے ہیں۔ ریاست نہیں چلتی۔ غور سے دیکھیں یورپ امریکہ کو، پوری دنیا کو جمع کرتے ہیں، مگر نظام اسے کہتے ہیں نا کہ چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ، کہ کوئی بھی آ جائے کیسا بھی آ جائے، نظام سب پر نگاہ رکھتا ہے اور جزا اور سزا پہ کھڑا ہے، میرٹ پہ کھڑا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں، وہ عمران خان آ جائیں، وہ رشی سونک آ جائیں، میرے بڑے واقعات ہیں، مگر بات یہ ہے کہ یہ پروگرام طویل نہیں کرنا ہوتا، ورنہ آپ کو ایسی سی مثالیں دوں۔ یہاں کہتے ہیں نا کہ بظاہر بڑی بڑی لابیز ہیں اور بڑا ہولڈ رکھتی ہیں، بالکل رکھتی ہیں، جرائم یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، انسانی معاشرہ ہے، سب کچھ ہوتا ہے یہاں، مگر پکڑے گئے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا، کوئی جج نہیں بکتا، کہیں سے پیچھے سے فون نہیں آتا، پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر بس جزا اور سزا میرٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جج کے موڈ پر ہوتی ہے، اس کی ڈسکریشن ہوتی ہے۔ تو خان صاحب اپنا دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جی ایچ کیو پہ حملہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اصل خبر کی طرف کہ شہباز شریف گئے کیوں ہیں۔ یہ تو دیکھیں خبریں ہیں جو سامنے آ گئیں، اب واضح ہو گیا کہ صاف کہہ دیا گیا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ یہ خان صاحب کو میسج ہے کہ تو لانگ مارچ کر لے، تو ڈھول مارچ کر لے اور ڈانس مارچ کر لے، جہاں ڈانس مارچ تو بیچ میں شامل ہوتا ہے۔ الیکشن نہیں ہوں گے، وہ اپنے ٹائم پر ہی جا کے ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ اکتوبر نومبر میں ہوں گے، مئی میں ہوں گے، کوئی مذاکرات ہوں گے، کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، ایک لمبی سٹوری ہے، مگر فوری طور پہ نہیں ہوں گے۔ اور جو سب سے بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب جب متنازع بنا رہے ہوتے ہیں چیزوں کو اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ چور ڈاکو، یہ کنوکٹڈ آدمی ہمارے ادارے کی سب سے بڑی اہم تقرری کا فیصلہ کرے گا، انہوں نے کہا ہاں ہم کریں گے، خبر آئی کہ یہ ہمارا استحقاق ہے، ڈسکریشن ہے، اور تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ جب جس ریاست میں ایک سرٹیفائیڈ مجرم کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جا سکتا ہو، بتانے والے کہتے ہیں کہ یہ پاسپورٹ اس لیے دیا گیا ہے کہ جب وہ ایئرپورٹ پر اتریں، پاکستان لوٹ کر آئیں تو انہیں اریسٹ نہ کیا جا سکے، بیل بیفور اریسٹ ہو جائے، اور عدلیہ کو میسج چلا جائے کہ اب ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، تم ایسے نہیں اٹھا سکتے۔ اس پہ بھی لمبی بحث ہو سکتی ہے، مگر میں نہیں کروں گا۔ جو دلچسپ خبر ہے میں گریجولی اس کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے جو کل پریس ریلیز آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جی الوداعی پارٹیاں شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی مرے دل سے، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ اپنے اوپر الزام بھی نہیں آئے اور کام بھی ہو جائے اگر تو برائی کیا ہے، مذاق کیا ہے، کہ شہباز شریف تو اسٹوج ہے ہمیشہ سے فوج کا، سب کو پتہ ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ ہے، وہ نہ بھائی کے ساتھ ہے، نہ اصولوں کے ساتھ ہے، نہ پارٹی کے ساتھ ہے، نہ خود اپنے ساتھ ہے۔ اور پھر خواجہ آصف کو دیکھیں ساتھ لے کر گیا۔ غور کریں ذرا چیزوں پر جناب، مشہور ہے خواجہ آصف مسلم لیگ نون میں
باجوہ گروپ کہلاتا ہے. اب نیا آرمی چیف اگر آ گیا تو وہ اس کا گروپ بن جائے گا. یہ تو ان دونوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ ایک دوسرے کی مخبری بھی کریں اور میاں کو کنونس بھی کریں, بڑے میاں کو, کہ جناب کہا گیا کہ حضور دیکھیں انہی کو ایکسٹینشن دے دیں اور عاصم منیر کو جو ہے وہ وائس ان کا لگا دیتے ہیں, اور جب وہ ریٹائر ہوں گے 6 مہینے میں, سال جو بھی طے ہو, اس کے بعد وہ کنٹینیو ایز اے آرمی چیف کر لیں گے. مگر نواز شریف نے کہا نہیں, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو پھر کیوں لیں گے ایکسٹینشن؟ کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ وہ کون سے ایسے ہنگامی حالات ہیں؟ کون سی آسمان سے آگ برس رہی ہے اور زمین سے پانی ابل رہا ہے چاروں طرف؟ پانی بھی ہو کے چلا گیا, گرمی آگ بھی ختم ہو گئی, اور جو انہوں نے تماشا لگانا تھا, جو کشیدگی کی آگ پھیلانی تھی, وہ سب پھیلا دی, سارا کچھ ہو گیا. اب ان کی کیا ضرورت رہے گی؟ یہ کیوں رکنا چاہتے ہیں؟ جیسے راحیل شریف آخر تک کوششیں کرتا رہا, پوسٹر لگواتا رہا, شکریہ راحیل شریف کے, یہ بھی اپنی آخری کوششیں کر رہے ہیں, اور دوسری طرف پریس ریلیز جاری کرواتے ہیں کہ الوداعی ملاقاتیں اور ریسیپشن شروع ہو گئے ہیں, تاکہ ان پر کوئی حرف نہ آئے, کام ہو جائے تو کہہ دیں دیکھیں میں تو جا رہا تھا, مجھے تو ضد کر کے روکا گیا ہے, اور نہ ہو تو پھر جا ہی رہے. تو بتانے والے مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کو سب پتہ ہے چھوٹا کتنا چالاک ہے, یہ نکاح جو ہے یہ ڈبل کھیلتا ہے, آنیاں جانیاں دکھاتا ہے, اس کا بس چلے تو یہ تو لوٹ کر بھی واپس نہ آنے دے. مگر بڑے میاں بھی اڑ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں باجوہ تجھے جانا ہی ہوگا, تو عمران کے ساتھ مل جا, تو کہیں جا کر مل جا, کسی سے کہلوا دے, کچھ ہو جائے. کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کنگ عبداللہ کو بھی کہا کہ میری طرف سے سفارش کریں, مگر شہزادہ سلمان نے نواز شریف کو فون کر کے کہہ دیا کہ آپ جو کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. بتانے والوں نے ایک عجیب بات اور بتائی کہ اس دفعہ یہ بھی طے ہوا ہے کہ یہ جو یمن کے موقع پر ہم نے فوج مانگی تھی اور آپ نے کہا کہ جی پارلیمنٹ ہمارے یہاں جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی, اب وہ نہیں ہوگا. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی, جس چیز کی, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس بار آرمی چیف کی تقرری میں ان کا اختیار بھی, ہاتھ بھی, ایڈوائس بھی یوں ہے کہ اگر انہیں زندگی میں ضرورت پڑے, انہیں کوئی موقع ہو, ان کی نزاکت کہیں پر متقاضی ہو کہ پاکستان سے کچھ چاہیے, تو پارلیمنٹ نہیں جانا ہوگا, باہر فیصلے ہو جائیں گے کہ جی یمن میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رہنا بہت ضروری ہے, ہم تو پھنس گئے ہیں, اور یہ کب تک پھنسے رہیں گے, اور پاک فوج کی وہاں ضرورت ہے. اچھا, میں سعودی عرب کی انڈورسمنٹ یا ایڈوائس کو ان کی نہیں سمجھتا, میں یہاں سے سمجھتا ہوں کہ بڑی پاوریں, سپر پاورز, وہ ڈائریکٹ چھوٹے چھوٹے صوبوں کو, چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اور گاؤں دیہاتوں کو ڈائریکٹ فرمان جاری نہیں کرتی, اتنی اہمیت نہیں دیتی. تو جناب بہرحال سچویشن یہ ہے کہ بظاہر شہباز شریف ناکام ہے. ابھی تک نام عاصم منیر کا ہی ہے کہ وہی آرمی چیف ہوں گے, اور آگے کیا کہانی ہوتی ہے کہ کچھ آج لہجے احسن اقبال کے بدلے ہوئے تھے کہ اب لفظ سینئر نہیں کہا جا رہا. تو غور کریں کہ موسٹ سینئر ہی ہوگا, اور ابھی شہزاد اقبال کے پروگرام میں موسٹ پروفیشنل ہوگا, اور اچھا مینیجر ہوگا, یہ ایگزیکٹو پوسٹ ہے, اور ساری چیزیں ہم نے نوٹ کی ہوں گی, مگر یہ نہیں کہا کہ موسٹ سینئر ہوگا. تو کہاں کیا تبدیلی آ جائے کوئی نہیں جانتا, مگر یہ جو بھی تبدیلی ہے 21 نومبر سے پہلے ہوگی کہ شہزادہ سلمان جب پہنچے تو یہ تقرری کر چکی ہو چکی ہو, اور وہ نئے آرمی چیف سے ملاقات کریں, نامزد آرمی چیف سے. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.